वहुव الذी युरसिलु الرِّयाحَ बुशरन बैन यदै रहमती। बैन यदै जो है ये दोनों हाथों के दरमियान, इसका मतलब बनता है बैन यदैनी का। और ये मुहावरा है जिसका मतलब है पहले से मौजूद होना किसी चीज का, या पहले होना। तो कुरान शरीफ में ये वो लोग जो पहले से मौजूद हों, या कुरान से पहले जो किताब में पहले से मौजूद हैं, उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। या आम तौर पर ये लफ्ज़ मुज़ाफ बनकर आता है। यहाँ पर ये बैन यदै रहमती ही आया है, उसकी रहमत से पहले, अपनी रहमत से पहले। उसकी रहमत से पहले क्या होता है? वो हुवल्लज़ी युरसिलु रियाह, और वही तो है, वही कौन जिसने जमीन आसमान को पैदा किया 6 दिनों में, अर्श पर रौनक फरोज हुआ और कायनात की हर चीज को खिदमत में लगा दिया। वो सब उसके अम्र से मुसख्खर हैं। तो वही जात क्या करती है? युरसिलुर रियाह। युरसिलु का लफ्ज जो है, ये हम बाबे फ़आल पर जरा थोड़ा सा गौर करेंगे। रसीला यरसलु का मतलब होता है रवाना होना, तो अरसला युरसिलु का मतलब होता है रवाना करना। और इफ़आल के वजन पर इससे फिर मस्दर बनता है इरसाल। यही उर्दू में इस्तेमाल होता है कि किसी चीज को इरसाल कर, पैकेट जो है वो इरसाल किया जाता है, भेजा जाता है। तो युरसिलु वो भेजता है, किस चीज को भेजता है? अर्रियाहा। रियाह रीह की जमा है, उर्दू में भी रीह हवा के लिए इस्तेमाल होता है, हवाओं को। वही तो ज़ात है, वही तो हस्ती है। ये तौहीद का बयान है बुनियादी तौर पे, कि कौन है उसके सिवा जो भेजे हवाओं को। और वो हवाएं किस हालत में आती हैं? ये हालत है बुशरन, खुशखबरी बनकर। उनको खुशखबरी बनाकर भेजता है, बैन यदै रहमती ही, अपनी रहमत से पहले। अल्लाह ताला की रहमतें बहुत सारी हैं। जो एक बहुत बड़ी रहमत है जिसका यहाँ पर जिक्र है और जो अंडरस्टूड है, यहाँ पे उसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, वो रहमत है बारिश। बारिश बरसती है तो जिंदगी कायम रहती है, और जब बारिश हद से ज्यादा हो जाए तब भी मसला क्रिएट करती है, जब बारिश ना हो तब भी मसला क्रिएट होता है। तो मुतवाजन, मुनासिब बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। अब वो रहमत कैसे आती है? पहले हवाएं चलती हैं। ये अब हमें साइंस से भी वैसे पता लग गया है कि हवाओं का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एक सिस्टम क्रिएट होता है, और बादल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर कहाँ पर बारिश होगी? जो दहरिया किस्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो जी बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी दुनिया आलम असबाब है, इसमें तो जज़ा सज़ा का बिल्कुल कोई तसव्वुर नहीं है। रसूलों के दौर में अगर कोई जज़ा सज़ा होनी थी तो हो गई। अब जो भी है बस वो एक सिस्टम चालू है और उस पर चला आ रहा है। हमने ये क्लियरली पढ़ लिया पिछली क्लास में कि अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है और अल्लाह ताला ही इंतज़ाम भी सँभाले हुए है। वो अर्श पर रौनक अफरोज़ है और हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहा है और डिसाइड कर रहा है। और इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है कि यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वो हवाओं को भेजता है। साइंसदान कहेंगे जी वो हवाएं तो वहां से आती हैं, वो प्रेशर बनता है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर उनसे पूछें कि वो कैसे ऐसा होता है कि एक जगह पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है और एक जगह पर कम होता है, तो बादल वहां पहुंच जाते हैं और वहां बरस जाते हैं और दूसरी जगह नहीं बरसते। जैसे इस दफा अगर हम देखें तो बलोचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बारिशें हुई और बहुत सैलाब आए। जनरली बलोचिस्तान में तो बारिशें नहीं होती। अब ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहेंगे जी वो प्रेशर ऐसे बिल्ड हुआ। आप पूछें जी प्रेशर वहां क्यों इस तरह बिल्ड हुआ? तो जब आप उसके पीछे जाते जाते हैं तो पता ये लगता है कि वो फैक्टर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। यानी अगर आप एक और लिहाज से देखें तो जो वेदर फोरकास्ट होती है, वेदर फोरकास्ट अगले 1 2 3 दिन की बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। और वो एक्यूरेसी इसमें काफी हद तक आज से 20 साल पहले भी पाई जाती थी। अब 20 साल गुजरने के बाद भी आप मिसाल के तौर पे 30 दिन बाद का जो वेदर है वो फोरकास्ट तो करते हैं। आप अपनी ऐप में देखेंगे उसमें नजर आ रहा होगा 30 दिन बाद का वेदर, बट उसमें एक्यूरेसी ना होने के बराबर होती है।
تو اس کی سائنٹیفک ریزن سمجھیں کہ اتنی سائنس میں ترقی ہوگی تو کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. اور فار انسٹنس یہ فیکٹ کہ ایک پرندے نے اپنا پر مارا، اس سے جو ہوا میں ارتعاش وائبریشن پیدا ہوئی، اس وائبریشن نے آگے جو ٹرانسمٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کے راستے میں جو ہوا کے مختلف پریشر تھے ان پہ ایک امپیکٹ پڑا، جو اگر اس پرندے نے اس وقت اپنا پر نہ مارا ہوتا تو وہ پریشر فرق ہوتے. اور جب وہ امپیکٹ آپ 15 دنوں کے اندر لے جائیں گے تو وہ اتنا زیادہ ویریبل ہو جائے گا کہ آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ تکا تو لگا سکتے ہیں کہ ہر سال جولائی میں بارشیں ہوتی ہیں، اور آپ ایسٹیمیٹ کر لیں گے یا یہاں تک ٹیمپریچر جاتا ہے، تو ایک آپ سرٹن ایسٹیمیٹ براڈ رینج میں تو کر سکتے ہیں. بٹ مثال کے طور پر یہ پریڈکٹ کرنا کہ 15 دن بعد بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور ویری ویری ڈیفیکلٹ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک بلبل ہے وہ پر مارے گی یا نہیں مارے گی، اور بلبلیں تو لاکھوں کروڑوں ہیں، اور چڑیائیں ہیں، اور مختلف پرندے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سائنٹیفکلی بھی کاز اینڈ افیکٹ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو اینڈ میں جا کے تو آپ وہاں پہنچیں گے جہاں ایک بلبل کا دل چاہا اور اس نے اڑان بھری، اور اس کی وجہ سے ایک جگہ بارش ہو گئی دوسری جگہ نہیں. تو یہ اس کو کس نے گائیڈ کیا یا کس نے حکم دیا؟ تو یہ تمام احکامات اینڈ میں جا کے سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہی کہتی ہے کہ ہاں جی یہ یا تو کہتے ہیں بائی چانس ہے. اب اگر کوئی چیز بائی چانس بھی ہے تو بائی چانس کا بھی ڈیسیژن اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ بائی چانس ادھر بارش ہو جائے، بائی چانس ادھر ہو جائے. اینڈ ریزلٹ بائی چانس پر آتا ہے، اینڈ ریزلٹ سائنس کی ایکسپلینیشن پر نہیں آتا. تو یہ وہی ہستی ہے اور کوئی نہیں ہے اس بارش کو بلوچستان میں برسنے کے لیے جو لا تعداد فیکٹرز کا ایک سرٹن کمبینیشن میں ہونا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے. تو اللہ ہی اگر بھیجتا ہے تو پھر اس کے سوا نہ تو کوئی خالق ہے اور نہ کوئی انتظام چلانے والا ہے. اسی کو معبود ماننا ہے، اسی کو خالق ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس ہی کو پکارنا ہے، اس ہی سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں بارش دے. نہ تو کسی سائنسدان سے دعا کر سکتے ہیں، یعنی اسباب آپ کو یوز کر سکتے ہیں تو کریں، اس میں تو کوئی مانا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یہ چیز ایک سمجھنی چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ ہے عالم اسباب. یہ جو عالم اسباب ہے یہ جنرلی فالو ہوتا ہے. لیٹ سے فار دا سیک آف سمپلسٹی ہم کہتے ہیں کہ 99% یہی فالو ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک ہے عالم ابتلا، اور عالم ابتلا کہنے یا اس آزمائش کا قانون ہے، قانون ابتلا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو قانون ہے یہ اس کو سپرسیڈ کرتا ہے. آپ نے اگر گندم اگانی ہے تو آپ کو گندم کا بیج ڈالنا پڑے گا، اس کو پانی لگانا پڑے گا، ہل چلانا پڑے گا، فصل کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو جانوروں سے بھی بچانا پڑے گا، کیڑوں اور سنڈیوں سے بھی بچانا پڑے گا، سرد گرم موسم کے اندر بھی اس کی احتیاط کرنی پڑے گی، بارش سے بھی دھیان رکھنا پڑے گا، وقت پر کٹائی بھی کرنی پڑے گی. یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. آپ یہ کریں تو فصل آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اندر جو بیج دیں اور فصل گندم کی نکلنی شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ دیکھیں جی جو بیج دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ اس کو گندم کر دے. اللہ تعالیٰ ویسے گندم کر سکتا ہے لیکن 99% آف دا ٹائم ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اسباب کو چلنے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک قانون ابتلا، آزمائش کا قانون، ٹرائل کا سسٹم اپنی جگہ موجود ہے جو اس کے اوپر پریویل کرتا ہے، اس کو سپرسیڈ کرتا ہے. اور وہ سسٹم یہ ہے کہ دو کسان ہیں، دونوں نے گندم بیجی ہے، دونوں کی محنت ہے، انہوں نے خیال بھی رکھا ہے، پانی بھی لگایا ہے، سارا کچھ کیا ہے. ایک کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، ایک کی فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے. وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے اور اس کو پتہ لگے کہ ایک ہستی ہے جس نے آخری فیصلہ کرنا ہے، فائنل اتھارٹی جس کے پاس ہے. اس لیے جب آپ نے فصل بیج دینی ہے، سارا کچھ کر دینا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس دفعہ میں نے بڑی محنت کی ہے اور میری محنت کی وجہ سے بڑی اچھی فصل ہوگی.
آپ یہی کہیں گے کہ اس دفعہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری محنت کو قبول فرمائے، اس کے مجھے پھل عطا فرمائے، مجھے اچھی فصل عطا فرمائے۔ اور یہ فصل کی اگزامپل ہے، یہ دنیا کے ہر کام میں، ہر کاروبار میں، ہر جاب میں، ہر قسم کی نوعیت کے کام کے اندر آپ نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، آپ نے کھانا پکایا ہے، آپ نے کچھ بھی کیا ہے، اس کے اندر یہ فیکٹ موجود رہتا ہے کہ آپ نے اپنی مکمل محنت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر اوپر اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ یا اللہ تو اب اس کو قبول فرما، تو اس میں سے میرے لیے خیر برآمد فرما۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ وہی ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے۔ جب وہی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے تو کوئی کسی نبی سے جا کے مانگے، کسی ولی سے مانگے، کسی جن سے مانگے، کسی فرشتے سے مانگے، وہ دنیا کا احمق ترین انسان ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت، اب یہ اقلت جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک الف آ گیا شروع میں، اور قاف اور لام کے اوپر شد کا مطلب ہے دو لام۔ تو قاف لام لام جو ہے قلہ یقلو، اس کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، جس سے لفظ قلیل بنتا ہے یا جس کا مصدر قلت بھی ہے، تو یہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی چیز کے کم ہونے کے لیے لفظ ہو گیا قلہ یقلو، اس کا باب افعال اقلہ یقلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، اور جس چیز کا وزن کم ہو وہ اوپر اٹھتی ہے۔ تو کسی چیز کو اٹھانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اٹھانا جیسے میں اس میں وزن ہو ہی نہ۔ تو پیچھے ہواؤں کا ذکر تھا، ان کی مناسبت سے یہاں پہ یہ صیغہ آیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں یا وہ اٹھا لیتی ہیں، صحابن بادل کو، ثقالن، ثقال جو ہے یہ ثقیل کی جمع ہے، ثقیل جیسے گفتگو ہوتی ہے بڑی ثقیل، جیسے کشش ثقل ہوتا ہے وزنی، تو وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے، بادل اتنے بھاری ہوتے ہیں اور ہوا اتنی لطیف ہوتی ہے، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ان کو ایسے اٹھا لیتی ہیں جیسے ان میں وزن ہے ہی نہیں، اور اٹھا کر پھر جہاں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وہاں لے جاتی ہیں۔ بادل کا جو وزن ہے اس کا ہمیں کچھ اندازہ تو مثلاً اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی ہوا ہے کہ یہ جو اتنا سیلاب آیا ہے، جو پانی کا ریلا آتا ہے اور وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، یہ پانی کہاں سے ہے؟ بادلوں سے تو ہے۔ تو اتنا وزن تھا جو جب زمین پہ اترا اور اس کا ریلا بنا تو اس نے کتنی بڑی تباہی کر دی۔ اور اس کا تھوڑا اندازہ لوگوں کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ وہ دیکھتے ہیں، ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بارش برسنی جب شروع ہوتی ہے نا تو وہ زمین پر نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ وہاں ہوا کا پریشر زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی ہوا میں ایک طرح سے معلق ہو جاتا ہے، وہ ہوا میں ہی لٹک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر ہوا اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو ایک دم نیچے برس جاتا ہے۔ وہ پورا بادل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ابتدائی بارش کا کچھ حصہ ہوتا ہے تو وہ اکٹھا نیچے گر جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ ایک دم جو نیچے جو بھی ہوتا ہے سخت تیز سیلابی ریلا آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ کچھ اس سے آئیڈیا ہوتا ہے۔ ویسے آپ ذرا امیجن کریں، جب آپ مثلاً یہ یوز کرتے ہیں ہم شاور، تو وہ ٹینکی سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے شاور کے اندر سے وہ نکل رہا ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ شاور کا ہیڈ اتار لینا تو پانی کتنا ہیوی ہو جاتا ہے، ابھی حالانکہ پانی اتنا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ پوری ٹینکی کسی کے اوپر پانی پورا گر پڑے تو اس کا کیا حال ہو۔ بادل بھی جب برستے ہیں تو کیسے زبردست طریقے سے ان میں سے ایک ایک بوند کر کے نکلتی ہے، بالکل شاور سے بھی زیادہ سٹل اور سافٹ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایک ایک بادل کا وزن ہوتا ہے وہ ہزاروں ٹن تک ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے بھاری بادل کو ہوائیں آسانی سے اٹھا لیتی ہیں۔ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عربی میں جو لوگ وہاں رہے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائق۔ سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، یہ جو وہاں لوگ رہے ہیں انہوں نے کامنلی یہ سنا ہوگا۔ تو ساکا یا سوکو کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، یا
جانوروں کو پیچھے سے ہانکنا، اوریجنلی یہ لفظ تو وہاں سے آیا ہے، جو کسی کو دھکیل کے لے جانا، کسی کو ہانک کر لے جانا. تو ساکا اس نے ہانکا، جیسے کالا اس نے کہا، قلنا ہم نے کہا. تو سکنا ہم نے ہانکا، اور اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ حال میں کریں گے. تو ہم ہانک لے جاتے ہیں اس کو، کس کو؟ صحابن سے قالن کو، بھاری بادل کو ہم ہانک لے جاتے ہیں. لبلد میتن، کسی مردہ زمین کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. کامن یہ آپ کے مشاہدے میں چیز آتی ہے کہ کیسے سمندروں سے پانی دریاؤں سے اٹھتا ہے، وہ پھر سمندروں سے اٹھ کر خشکی کی طرف جاتا ہے، وہاں بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں ایک مردہ زمین ہوتی ہے، جہاں پر نہیں بارش برسی ہوتی، تو درخت جو ہیں وہ سوکھ چکے ہوتے ہیں، بالکل ان کے پنجر بن چکے ہوتے ہیں، جیسے ہڈیوں کا پنجرا ہوتا ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس کے ذریعے پانی برساتے ہیں، یعنی ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثمرات عطا کرنے تھے، ہمارے لیے انتظام کرنا تھا، تو پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا، جس میں سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا، یہ سب مل کر اس میں ایک رول پلے کرتے ہیں. جس کے بعد جا کر کہیں جب بارش برستی ہے تو مردہ زمین میں سے ہر طرح کی پیداوار نکل آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کی بھی یہاں دلیل ایک طرح سے ڈسکس ہوئی. کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم مردوں کو نکالیں گے اس وقت تم نصیحت حاصل کرو گے. یعنی یہ جو سارا سسٹم ہم نے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں یہ بھی نصیحت حاصل ہو کہ اسی طرح مردوں کو نکالا جائے گا. جس طرح آج مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح انسان بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اس ذات کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے دوبارہ اٹھ کھڑا کرنا، جب تمہارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل ہو رہا ہے. تو اسی ایک آیت کے اندر قیامت کی دلیل بھی آ گئی. یہ چیز کہ جیسے آج انسان زندہ ہیں، مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوبارہ زندہ کر دے گا. تو تھوڑے سے الفاظ کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ چیزیں بیان فرما دی ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں بھاری بادلوں کو، ہم ہانک لے جاتے ہیں انہیں مردہ زمین کی طرف، پھر ہم برساتے ہیں اس کے ذریعے پانی، اور پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس سے ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی پیداوار. اسی طرح ہم نکالیں گے، اٹھا کھڑا کریں گے مردوں کو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ بھی اگر آپ نوٹ کریں تو خرجہ یا خروجو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، تو اخرجہ یخرجو نکالنا، اور نخرجو ہم نکالتے ہیں یا ہم نکالیں گے. اب اس بارش کی تو ایک بیان ہو گیا، اب آگے ایک اور چیز اسی مثال سے یا تمثیل سے ایک بڑے زبردست طریقے سے بتائی جا رہی ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، وہاں تھوڑا سا اینگل فرق تھا. والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے. اب اچھی زمین کون سی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے زرخیز زمین، تو اس کا ترجمہ زرخیز بھی ہو سکتا ہے. اور جو اچھی زمین ہوتی ہے یخرجو، اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے، پیچھے لفظ استعمال ہوا تھا نخرجو.
نخرجو جو ہے یہ باب افعال سے ہے، باب افعال ہوتا ہے اخرجا یخرجو، یہ یخرجو نہیں ہے، یہ یخرجو ہے، یہ 3 لیٹرڈ ہے، خرج یخرجو، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ نکلتی ہے، یہاں نکالتی ہے مطلب نہیں ہوگا یہ۔ آپ کو جو گرامر کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں اور مادے پر، روٹ ورڈ پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سا والی کیٹیگری استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ 3 حرفی جو جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں وہ استعمال ہوئی ہے۔ تو نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ نباتہ، اس کی نبات، اس کی پیداوار نکلتی ہے، اس کی پیداوار۔ اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ اصل میں آگے ایک لفظ آ رہا ہے نکیدہ۔ نکیدہ کو آپ یوں سمجھے، جو پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے نکھد، بالکل اس سے ملتا جلتا۔ نکیدہ کا وہ مطلب ہوتا ہے ناقص، کم، بے فیض، بیکار۔ پانی جب کنویں میں کم ہوتا ہے نا تو اس کو نکد کہتے ہیں، یہ راستہ بہت تنگ ہوتا ہے تو اس کو نکد کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا بیکار۔ تو یہاں پہ اس کے مقابل لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہاں ہم انڈرسٹوڈ یہ لکھیں گے کہ جب زرخیز زمین ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے بڑی زبردست۔ جب پانی برستا ہے زرخیز زمین کے اوپر تو اس کی تو پیداوار نکلتی ہے بڑی زبردست، لیکن کیسے نکلتی ہے؟ بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے۔ یہ فیکٹ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم پہلے والا فیکٹ اگنور کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام پریڈومیننٹلی قانون اسباب کے تحت رکھا ہے، آپ محنت کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا، اس لیے محنت کرنی ضروری ہے۔ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلم امہ بیٹھی ہوئی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، ابھی سیلاب آیا ہوا ہے، بہت مسائل ہیں، بہت لوگ سفر کر رہے ہیں، بہت لوگ ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پر، جو ایک بالکل رحم دلی کو اگر ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ کے آپ دیکھیں گے تو یو وڈ ریئلائز کہ دیر آر سو مینی تھنگس جو لوگ اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو بالکل ہی پھنسے ہونے کی سچویشن ہوتی ہے نا، جس وقت پانی ہے آپ تو کچھ کر نہیں سکتے، ابھی آپ دیکھیے گا پانی اتر جائے گا اور ظاہر سی بات ہے باقی سب کا فرض ہے ان لوگوں کی ہیلپ کریں، لیکن تجربے سے پتہ لگا ہے کہ بہت دفعہ لوگ جاتے ہیں تو جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مخیر حضرات آئیں گے اور ہماری ہیلپ کر دیں گے۔ یہی چیز اس وقت مثلا یورپ میں ہو رہی ہے، وہاں پہ خوش سالی آ گئی، وہاں الٹ ہو گیا۔ اگر آپ ان کو آبزرو کریں گے، آپ ان کے متعلق کوئی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، اب جو حکومت سے ملتی ہے پینشن اس سے گزارا نہیں ہو رہا، تو کوئی جو ہے وہ اس کے پاس کہیں پیچھے زمین پڑی ہے تو اس میں وہ پالک لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے، وہاں سارے محنتی نہیں ہیں، ہمارے یہاں سارے نکمے نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، دیٹ از فائن، ہماری اپنی فیکٹری ہیں، ورکر کام کرتے ہیں، اور ایکچولی وہ سب سے زیادہ محنت ہمارے ورکر کرتے ہیں۔ مگر ایک اوور آل معاشرے کا ایک ڈائریکشن اور ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے، وہ ڈائریکشن ایٹیٹیوڈ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور کچھ کر دے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یہاں سے آئی ہے کہ ہم نے دین کے کانسیپٹ کو اس طرح سمجھا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، جو اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلا اپنا کام کرنا ہے۔ جو وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے، اللہ سے وہی بھی ایٹ ٹائمز آتی ہوگی، بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت زیادہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے اس شخص کو دیکھ کے اس سے یہ سوال کیا، اب ہر ایک سے یہ سوال آپ کو نہیں ملے گا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے اونٹ کو اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں۔ اب کتنی خوبصورت بات! اور ہمارے یہاں کو صوفی لوگ ہوتے تو وہ کہتے واہ 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 سبحان اللہ، اس کے من میں رب ہے، اس کو اپنے رب سے عشق ہے، اس کو عرفان حاصل ہو گیا ہے کہ اس نے دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ کیا۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جا اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ، اس کے بعد اللہ پر توکل کر۔ یہ ہمارا دین ہے، اس میں ہے اعتدال، یا اس میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب پر پریڈومیننٹلی قائم کیا ہے۔ ہمارے ہاں میجورٹی مسلمانوں نے اب اس کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا
کہ باجی اللہ ہی کرے گا، اور جنرل کلچر ہے مسلمانوں میں کہ بس جی کوئی اور کچھ کر دے، اور اصل میں بس اللہ ہی کچھ کرے گا تو کرے گا، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم ایسے ہی کوئی معمولی تک تھوڑی بہت محنت کر لیں جس سے گزارا چل جائے۔ ایک یہ سوچ ہے۔ دوسری اس کے الٹ سوچ ہے، وہ شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی جو بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، اپنے زور و بازو پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر کچھ حاصل ہو گیا تو ہم کہیں گے لو جی یہ ہم نے محنت کی تھی، اس کا نتیجہ نکلا، اور اگر حاصل نہیں ہوا تو پھر کہیں گے کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، سم تھنگ لائک دس۔ یعنی دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو دین جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے۔ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اذن ربی کی طرف دیکھنا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے صرف اور صرف اپنی ایفرٹ پہ بھروسہ کر لیا تو وہ شرک ہے، تو وہ زیادہ برا ہے نکمے اور نکھٹو ہونے سے۔ والذی خبوسا، اور وہ جو بنجر زمین ہے، یعنی اب زمین یہ تو اچھی زمین تھی، یہ بری زمین، تو زمین بری کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی جو بنجر ہوگی، شور زدہ ہوگی، کلر والی ہوگی۔ جو خراب زمین ہے، لا یخرجو، نہیں نکلتی، اب یہ کیا نہیں نکلتی؟ یہ نبات مراد ہے، نہیں نکلتی اس کی پیداوار، کیونکہ یخرجو نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں نکالتی، جو لفظ ہے اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے کہ نہیں نکلتی اس کی پیداوار الا نکیدہ، مگر ناقص، یعنی اس کی پیداوار نکمی ہی ہوتی ہے اگر زمین ہی خراب ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اپنی آیتیں شکر کرنے والوں کے لیے، یعنی کرنے والوں کے لیے سے مراد ہے جو شکر کرنا چاہتے ہیں، جو قدردانی کرنا چاہتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، اور ان نعمتوں میں ایک کتنی زبردست کتنی بڑی نعمت اللہ نے قرآن کی صورت میں دی ہے کہ ہم سنیں اور اس پر غور کریں۔ اور کیا یہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے جیسے بارش برستی ہے اور اچھی زمین اچھی پیداوار دیتی ہے اور نکمی زمین نکمی پیداوار دیتی ہے، یہی حال لوگوں کا ہے۔ وہ لوگ جو شکر نہیں کرنا چاہتے، جو اپنے رب کا تقوی نہیں اختیار کرنا چاہتے، جو سچ بات کو نہیں ماننا چاہتے، جو حق کی تلاش میں نہیں ہیں بلکہ حق کے مخالف ہیں، اپنے نفس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر جب یہ بارش برستی ہے تو اس سے نکمہ رزلٹ آتا ہے، اس سے جھاڑ جھنکار پیدا ہوتا ہے، اس سے خبیث چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ان کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا پیغام پہنچے، وہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو اس سے بہترین پیداوار نکلتی ہے، اس کے بہترین ریزلٹس آتے ہیں۔ جن کی فطری صلاحیتیں زندہ ہیں تو وہ تو ان کے دل ایسے لہلہا اٹھیں گے جیسے فصل لہلہا اٹھتی ہے، اور جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے تو الٹا ان سے دشمنی پیدا ہوگی۔ اس لیے قرآن شریف سے پڑھ کر یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، بہتوں کو گمراہی ملتی ہے، بہتوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ابو جہل کو جب یہ قرآن پہنچا تو ابو جہل کو تو پتا تھا کہ یہ قرآن سچا ہے، اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ اس کے دل کے اندر تکبر تھا، حسد تھا، غصہ تھا، اپنی سردار ہونے کا زوم تھا، حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ تھا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کا بھی سارا منظر بیان فرما دیا ہے، جس سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر تو کوئی جو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، سورج، چاند، ستارے، پانی، بارش، اس کی قدر کرے، اپنے رب کا شکر ادا کرے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان آیتوں سے اس کو سمجھ آئے گی، اس کو نصیحت حاصل ہوگی، وہ اس چیز کو مان جائے گا کہ میں نے اپنے رب کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے۔ تو جب وہ مان جائے گا اور صحیح معنوں میں مان جائے گا تو پھر اپنے اعمال کو آج درست کر لے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور زرخیز زمین کی پیداوار تو خوب اچھی پیدا ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے، اور
جو زمین ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار تو ناقص ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ لقد ارسلنا، بے شک ہم بھیج چکے، نوح علیہ السلام کو، یعنی مختلف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی جن سے توحید کا بھی پتہ لگا، صحیح راستہ اختیار کرنے کی امپورٹنس کا پتہ لگا، جس کے ذریعے آپ آخرت میں بہتر مقام پر پہنچ سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر قریش کے لیے پچھلی قوموں کی تاریخ کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس سے ان کو اندازہ ہو، اور یہاں جن انبیاء اور رسولوں کا ذکر آئے گا یہ وہ ہیں جن سے قریش واقف تھے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقالا، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مطلب یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد غالباً پہلے پرومیننٹ رسول ہیں، یا ایسے رسول ہیں جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے، اور ایسے رسول ہیں جن کی قوم جو ہے اس کے اندر ایک بڑے لیول پر شرک پیدا ہوا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بیسک بات یہی کی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور آج بھی بیسک بات صرف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس عبادت کے اندر پکارنا بھی شامل ہے، اللہ ہی کو پکارو، اور اس عبادت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اپنے نفس کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو بنیادی پرابلم جو ہے وہ شرک ہے، بنیادی سلوشن جو ہے وہ توحید ہے۔ دنیا میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ بیسیکلی شرک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اب تم تو بعد آ نہیں رہے، یا جو تم نے کام کیا ہے اور جس پہ تم چلے آ رہے ہو اپنے باپ دادا کے دین کو بہانہ لے کر، اور باپ دادا کا دین کیسے آیا یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دین شرک میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو آپ کا وہ خواہش نفس والا شرک ہے وہ تو فوراً ہو جائے گا نا، جس چیز کی آپ کی خواہش ہے، آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، نفس کی بات مان لی، چلیں وہ تو ہو گیا۔ بٹ جو دینی تصورات ہیں، یعنی آپ نے اپنے دل کی بات مان لی تو کوئی معاشرے میں تصور نہیں پھیل جاتا کہ یہ بندہ رشوت کو جائز قرار دے رہا ہے یا دیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب رشوت اچھی چیز ہے، اور وہ آدمی خود چاہے رشوت کھا رہا ہو، جب اس نے کوئی کام کروانا ہے اور اس سے کوئی رشوت مانگے گا تو اس کو وہ برا ہی لگے گا۔ تو نفس کی بات عام طور پر جہاں مانی جاتی ہے وہاں برے کام کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ڈھٹائی کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو برا۔ معاشرے میں جو دوسرا شرک پھیلتا ہے جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، وہ کیسے پھیلتا ہے؟ وہ پھیلتا ہے بدعت سے۔ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس کا رواج قائم ہو جاتا ہے، اور آہستہ 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 وہ خراب ہوتے ہوتے شرک کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب اس شرک پر وہ قائم تھے، ان کو اپنے باپ دادا کا وہ دین نظر آ رہا تھا، تو اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا؟ قیامت والے دن ظاہر ان پر عذاب آنا تھا، اور اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کو ماننا لازمی ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے۔ تو غالباً یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، انی اخاف، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم عذاب یوم عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کا رسول دنیا میں آ چکا ہے، تمہیں بات سمجھا رہا ہے، منع کر رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے، اب تمہارے پاس آپشن نہیں ہے کہ تم اپنے شرک کے اوپر، اپنی نافرمانی کے اوپر قائم رہو۔ تو یہ پیغام سب انبیاء نے یہی پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی دفعہ قریش کو اکٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر ان سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اور وہاں یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی کہیں پتہ لگتا تو ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ کے چلا چلا کے لوگوں کو متوجہ کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے تو کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تھا، ہم کیسے نہیں مانیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں تمہیں پھر ڈرا رہا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ وہاں غالباً بڑے دن کے عذاب سے مراد قیامت ہوگی، یہاں پہ بھی ویسے قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو سب انبیاء نے اپنی قوموں کو متنبع کیا، ان کو ڈرایا۔ ایک یہ بھی ہمارے یہاں تھوڑا سا صوفیانہ لحاظ سے ایک چیز ہے جو اپنی جگہ درست ہے، ہر چیز کا نا ایک اینگل ہوتا ہے، ایک اینگل میں درست ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی خدا سے ڈراؤ نا، خدا کی رحمت کی طرف بلاؤ، خدا بڑا رحمان ہے رحیم ہے۔ جب آپ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسری کو اگنور کر دیتے ہیں نا، تو اس سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں، معتدین میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم اعتدال کے اوپر رکھا ہے۔ تو اللہ سے نہ ڈر نہیں ہو سکتے اور اللہ سے مایوس بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یس، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ جہاں پر توجہ جو ہے وہ عذاب کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس اس نے کہا، ان کو دعوت دی، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے، اور بڑے دن سے مراد ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ اپیرنٹلی پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو میں بریفلی جو ان کی ایک جس کو آپ کہہ لیں ڈیٹیل قرآن شریف میں مختلف مقامات پر آتی ہے، اس کو بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں ساروں کی پکچر کلیئر ہو جائے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب بھیجا تو ان کے ہاں وہ 950 برس تک رہے، یعنی کل عمر غالباً 1000 سال یا اس سے زیادہ ہوگی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر تبلیغ کی۔ اور جو تبلیغ تھی قوم نوح کے اندر، یہ واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان ناموں کے بت تھے۔ اپیرنٹلی قریش بھی ان بتوں کو مانتے، تو قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ ویسے آیت یہ ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن، یعنی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور پھر ان میں سے ان چند معبودوں کا ذکر کیا جو شاید قریش کے ہاں بھی موجود تھے۔ تو نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، ان کا جواب یہ تھا کہ اپنی قوم کو وہ ان کے سردار کہتے تھے کہ نہیں نہیں، تم نے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا۔ اور جو اوورال ان کو آنسر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نے تو یہی پتا ہے کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور ہمیں تو نہیں نظر آتے کہ اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں وہ تو بالکل ہی جس کو نعوذ باللہ کہیں کمی کمین قسم کے لوگ ہیں، تمہارے تو وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، بادی رائی جن کے اندر کوئی سینس ہی نہیں، بے سوچے سمجھے وہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تو اس سارے ڈائلاگز کے بعد اور 950 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو وہی آئی، انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ بس اب اور جو باقی رہ گئے ہیں، اب اللہ نے فیصلہ کر دیا انہوں نے ایمان نہیں لانا، جتنے لا چکے ہیں بس اتنے ہی ہیں۔ تو اب آپ ان کے کرتوتوں کے اوپر غم کرنا چھوڑ دیں، اور ایک کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی روشنی میں، اور ان اب جو ظالم ہے ان کے متعلق مجھ سے بات کرنی، یعنی ان کے مجھ سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب ڈوب کر رہنے والے ہیں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور وہ جو احمق سردار تھے وہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو سارے مذاق اڑاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدبختی اور بدنصیبی، یار اللہ نے کہہ دیا کہ اب تو انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیسی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ اللہ کا رسول ان میں موجود رہا، ان کو دعوت دیتا رہا، تب بھی اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد اب وہ عذاب آنے والا ہے، اور وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کے تحت کشتی بنا رہا ہے، اور یہ بے وقوف اور جاہل لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس دنیا جو ہے وہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کافروں کو
ویلدی کر دیتا ہے، ان کو پراسپرس کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں بس ہم جو کام کر رہے ہیں بس ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے اس دن ایک صاحب آیا اور انہوں نے یہ مجھے ایکچولی بتایا کہ جی میں نے اسلامک بینک سے لون لیا، تو وہ چند دنوں کے بعد 2 سال لیے رکھا نا، تو پھر 2 سال بعد میری ان سے ڈسکشن ہوئی، تو میں نے بندے سے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا تو یہ ایمان ہے، اگر یہ فراڈ ہوتا نا تو آپ کو آپ کے بزنس میں کوئی بہت بڑا لاس ہوا تھا، تو آپ بتائیں آپ کو پچھلے 2 سالوں میں کوئی بہت بڑا لاس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بالکل جائز اور حلال ہے۔ تو دنیاوی کامیابی کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں دین کے طور پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دینی لحاظ سے ٹھیک ہے، تبھی تو ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ یہ موقع ملا تبھی ایک اگلی آیت آئے گی اس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جب اللہ کا حکم آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا اور آسمان کے بھی پھر چشمے کھل گئے، وہ خیر دوسری آیت میں ہے، تو ہم نے حکم دیا کہ اٹھا لو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کا پہلے نشاندہی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی ایسے لوگ تھے جو عذاب کا شکار ہوئے۔ نوح کی اولاد ہونے سے، نوح کی بیوی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نجات تو اس کو ملے گی جو صحیح عمل کرے گا۔ تو اگر نوح علیہ السلام کے بیٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے سے ہمیں خیال ہے کہ ہمیں نجات مل جائے گی، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ نوح کے بیٹے پہ تو آ گیا لیکن ہم پہ نہیں آئے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا 900 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود وما آمن معہ الا قلیل، بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا مرساہا، یہ اللہ ہی کے حکم سے چلے گی، اللہ ہی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ اور پھر کشتی جو ہے ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی موجوں کے اندر۔ تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ دور کھڑا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، یا بنیر کب معنا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے بچا لے گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوائے اس کے جس پہ وہ رحم فرما دے۔ اور پھر ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، پھر پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، اور جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹک گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا نا، اور تیرا وعدہ سچ ہے، یعنی اللہ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو لے جاؤ تم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، اس کا تو عمل صالح نہیں تھا۔ جو صالح عمل نہیں کرتا وہ نوح علیہ السلام کے گھر میں نہیں شامل، اگرچہ ان کا سگا بیٹا ہو۔ تو اگر ہم صالح عمل نہیں کرتے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں امت میں شامل نہیں ہیں، یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جہلوں والی باتیں مت کرو، ایسی چیز نہ مجھ سے مانگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو فوراً نوح علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اس بات پر کہ اللہ میرے گھر والوں کو بچانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا تو یہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ تو جب ان کو سمجھ لگی کہ میرا مطالبہ غلط تھا یا میری دعا غلط تھی، تو فوراً انہوں نے توبہ کی کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس چیز سے کہ میں ایسی چیز کو جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر اب تو نے مجھے معاف نہ کیا، اب تو نے میرے پہ رحم نہ کیا، تو میں کتنا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایک بریف ان کی ہسٹری کہہ لیں۔ قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے، ملا یملؤ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھر دینا، اور پھر ملوا یملؤ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، اور اس سے مطلب رئیس ہونا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو سردار ہوتے ہیں وہ جب محفل میں بیٹھتے ہیں یعنی عربی لینگویج کے اندر، تو وہ محفل ان کے روب دبدبے سے، ان کی پریزنس سے بھر جاتی ہے۔
تو کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ مطلب یہ کہ یہ جو بدعت کا پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ یہ نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے، تو جب اللہ کا رسول بھی آ کر ان کو اس پر ٹوکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کیسے گمراہ ہو۔ یعنی حساب لگائیں کہ کافر لوگ ہیں، سامنے اللہ کا رسول ہے جو حق پر ہے، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو حق پر کوئی دنیا میں ہستی ہو نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں کہ تم دیکھو کھلی گمراہی میں ہو۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ایک اس لیے بھی کہتے تھے کیونکہ اپنے جو عوام تھے ان کو امپریس کرنا تھا، تو اگر وہ مان لیتے کہ جی رسول حق پر ہے تو پھر عوام کے سامنے کیا منہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے ڈٹائی کی وجہ سے یہ کہنا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، ایک اس لیے کہ وہ جینولی سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے نا، تو وہاں پر جب وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ابراہیم علیہ السلام بات صحیح کر رہے ہیں، ہم کتنے بیوقوف ہیں۔ اس کے بعد واپس وہ اپنے اسی پہ آ جاتے ہیں، اسی سوچ میں آ جاتے ہیں۔ جب انسان ایک چیز مسلسل سوچتا رہتا ہے نا تو پھر اس کو بلیف بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے، تو اب اس کے دل پر بعض اوقات سیاہ رنگ پورا چھا چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ جینوئنلی سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، بڑے بڑے جینون کرسچن مسشنریز ہیں، قادیانی ہیں، ہندو ہیں، جو جینوئنلی سمجھتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ہندوؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا سینس ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بتوں سے مانگ رہے ہیں، اور بہت سارے جینوئن سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں مانگنا چاہیے۔ جینوئن لوگ جا کے بتوں کو قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور زندہ یا مردہ پیروں سے مانگتے ہیں، تو جینوئنلی سمجھتے ہیں ایسے۔ وہ کیوں ایسے سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے عقل سے کام لینا بند کر دیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا، اور ایک تیسری چیز یہ ہوتی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو آیت مینشن کی، کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ تمہارے ساتھ تو کم ہی کمین لوگ ہیں، ہم لوگوں کا پیسے ہیں، دولت ہے، مال ہے، ہم نے تو اسلامک بینکنگ کی ہے تو ہمیں تو کبھی لاس نہیں ہوا، بلکہ ہمیں تو ہمیشہ نفع ہی ہو۔ اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں اور تم غلط ہو، کہ تم تو سارے غریب ہو، تم تو دھتکارے ہو، تم تو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ تم سچے ہو اور تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ بھائی لاتے کیوں نہیں؟ 950 سال ہو گئے، عذاب لے کے کیوں نہیں آئے؟ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، پراسپر کر رہے ہیں، اور تم لوگ سارے ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انسان کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرنے پہ آ جاتا ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، کہا سرداروں نے اس کی قوم سے بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ اور یہ ہم نے پیچھے بھی یہ آیت جو اسی سورہ میں پڑھی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی کی نعمتیں پا کر وہ یہ سمجھے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ قال یا قومی لیس بی ضلالہ، اب حضرت نوح علیہ السلام نے بہت پولائٹلی ان کو جواب دیا کہ تم کہہ رہے ہو میں گمراہی ہوں، نہیں بھائی میں گمراہی میں نہیں ہوں، اے میری قوم میں نہیں ہوں گمراہی میں، ولیکنی اور لیکن میں رسول من رب العالمین، جہانوں کے رب کا رسول ہوں، میں کوئی تمہیں غلط بات نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہوں میں کسی گمراہی میں، اور لیکن بلکہ میں تو تمام عالم کے رب کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم میں تبلیغ کرتا ہوں تمہیں، بلغا یبلغ تبلیغا، یہ باب تفعیل ہے، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح لکم اور میں نصیحت کرنے والا ہوں تمہیں۔ نصیحت کرنے والا، ناصح کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کرنا، نصح ینصح ایسا کام کرنا جس میں دوسرے کی بھلائی ہو اور اپنی کوئی غرض نہ ہو، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی پہ بھی اگر آپ غور کریں تو خیر خواہ
خواہن فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، وہ جو خیر چاہے، جو بھلائی چاہے. تو ایک نصیحت کا مطلب ضرور نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو ایک مشورہ دے دینا ہے جو وہ شاید سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہے ہیں. بیسک اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر چاہتا ہے. کیونکہ خیر چاہتا ہے تو اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اگلے کو صحیح بات پہنچائے. تو میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یعنی میرے پاس وہی آتی ہے، تمہارے پاس نہیں آتی، اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کیونکہ دنیا کی چمک دمک نے تمہیں ایک illusion میں بھیج دیا ہے اور تم سمجھ نہیں پا رہے. تو میں اللہ کی طرف سے وہی کی روشنی میں وہ چیزیں جانتا ہوں تم جو نہیں جانتے. اور یہی خیر خواہی کا لفظ جو ہے یہ سب رسولوں انبیاء کا کانسیپٹ تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہوں نے بھی خیر خواہی فرمائی. اور حجۃ الوداع کے اوپر آپ نے یہ پوچھا کہ وانتم تسألون عنی فاما انتم قائلون، کہ ایک دن آئے گا جب تم سے پوچھا جائے گا میرے متعلق تو تم لوگ کیا کہو گے. قالو، سب صحابہ نے کہا، اور وہاں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ جمع تھے. نشہد، ہم یہ گواہی دیں گے یا ہم گواہی دیتے ہیں، قد بلغت و ادیت و نصحت، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا فرما دیا پیغام پہنچانے کا، اور آپ نے خیر خواہی فرمائی. یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. تو یہی رسولوں کا مشن ہوتا ہے. ان کو اپنا تو کوئی فائدہ چاہیے نہیں ہوتا، ان کا اجر تو ان کے رب کے لیے ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف اپنی غرض کے بغیر اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک نہیں، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے. اب عجیب تم، اور کیا. پھر ہم واہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، آ کا بعد میں کرتے ہیں. عجیب تمہیں عجیب محسوس ہوا، تم حیران ہوئے، تمہیں تعجب ہوا. ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پہ. یعنی یہ اس بات کے اوپر تمہیں حیرانی ہو رہی ہے. تم چاہتے تھے کہ کوئی فرشتے آ جائیں، کوئی جن آ جائے وہ پیغام دیتے. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. جو ماضی میں ہستیاں گزر چکی ہوتی ہیں نا، ان کو ماننا بڑا آسان ہوتا ہے. جیسے یہودی تھے، عیسائی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں، وہ تو ماضی کی ہستی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اب ان کو پرابلم شروع ہو گئی. یہ ہمیں غلط کاموں سے منع کر ہم کیوں مانیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماضی ہو گیا تو اب ان کو ماننا بہت آسان ہے، ان کو لوگوں نے خدا بھی مان لیا. تو ایک تو حال میں کسی کو ماننا ویسے مشکل ہوتا ہے، اوپر سے وہ شخص لے کے آیا ہو اپنے رب کی طرف سے نصیحت، خیر اور باطل کے درمیان فرق، حق بات کا حکم کہ بھائی صحیح کام کرو نہیں تو تمہارے اوپر میں ڈرتا ہوں ایک ہولناک دن کے عذاب سے. اس کو تو ماننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک انسان ہے جو ہمارے جیسا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے اوپر کیسے اللہ کا پیغام آ گیا. یا اگر آنا تھا تو اسی پہ آنا تھا، ہمارے سرداروں میں کسی کی کیوں نہیں آیا، اس پہ کیوں آیا اللہ کی نصیحت. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، باخبر کرے، انذار کرے. وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم ڈرو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب یہ پیسے وائز ہو گئے. یہ آپ نے گرامر میں چیزیں پہچاننی ہوتی ہیں. اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی نصیحت لے کے آئے. اس سے کیا ہو؟ اس سے یہ ہو کہ تمہیں احساس ہو، تمہیں اپنی غلطی کا پتہ لگے، تم خبردار ہو جاؤ، تم وارن ہو جاؤ کہ ہاں یہ تو غلط کام ہے، اس کا نتیجہ تو غلط ہوگا. جب تم وارن ہو جاتے ہو تو پھر تم ڈرو، پھر اللہ سے ڈرو، اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچو. اور جب تم یہ سب کر لو گے
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، پھر تمہاری کمیاں کوتاہیاں اور گناہ جو ماضی میں کیے ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو آگے بھی تم کرو گے ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اس کی مثال پیچھے دی گئی تھی کہ رحمت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل لے کے آتی ہیں، تو یہاں پہ بھی جو رحمت ہوگی اس سے پہلے یہ سارا پروسیجر ہے، اللہ کے پیغامات آتے ہیں، اللہ کے انبیاء تشریف لاتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ گئے، ان پر آیا گیا پیغام محفوظ ہو گیا قیامت تک کے لیے، تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ پیغام موجود ہے۔ اب وہ فریضہ جو ہے امت نے نبھانا ہے کہ حق بات آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، لیکن وہ جو بات پہنچانی ہے وہ بات وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، اپنی طرف سے اس میں چیزیں ایڈ نہیں کرنی، اپنے فلسافیکل کانسیپٹ اور اپنے حق اور خیر اور باطل کے کانسیپٹ وہ اس میں نہیں ڈالنے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو قرآن 100% ثابت ہے اور صحیح حدیث 99% ثابت ہے، ان کے ذریعے بات پہنچانی ہے اور لوگوں کو دین دینا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ خبردار اگر ہو جائیں گے، اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت ہوگی۔ مگر وہ لوگ جو نہیں ہونا چاہتے، جو قدردانی نہیں کرنا چاہتے، جو اللہ کی آیتوں کی قدر نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پھر نقیدہ رزلٹ ہوں گے، ان کے اچھے رزلٹس نہیں ہوں گے۔ اب اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے پاس آ گئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پر جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فانجیناہ، پھر ہم نے اسے نجات دی، والذین معہ، اور اس کے ساتھیوں کو جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ بہت کم تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا جھٹلانے والوں کو، اپنی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ تھے لوگ اندھے۔ یہ ایک ہم نے پڑھا تھا امیون، وہ اعمیٰ کی جمع تھی، جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وہ اعمیٰ کی پلورل تھی۔ اسی طرح ایک اس میں لفظ ہوتا ہے امن یا امن، یہ جو امن ہے اس کی پھر جو پلورل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امون رفع میں، اور اس کی نصب اور جر میں ہوتی ہے امین، کیونکہ یہ قومن جو ہے یہ نصب میں ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی نصب میں آئے گی، یہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ نصب میں، قومن امین، اندھے لوگ۔ اندھے لوگ سے مراد کیا ہے؟ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں کانٹیکسٹ میں ان کا میننگ پتہ لگتا ہے۔ اگر یہاں اندھے لوگ کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساروں کی بنائی نہیں تھی اور ان کو ٹٹول کے وہ اپنا راستہ دیکھتے تھے، نہیں، یہاں مراد ہے جو دل کے اندھے تھے۔ ویسے دل کے اندھے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے، وہ ہن ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے میننگ، تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ الفاظ کو استعمال کر کے پھر ان کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب آپ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس کے اندر لوگ اندھے پیدا ہوتے تھے، وہ بینائی والا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے قومن امین، جتنے لوگ غرق ہوئے وہ سارے اندھے تھے، تو آپ کہیں گے نہیں اندھے سے مراد عقل کے اندھے، ہو کہیں گے نہیں، جب پہلا مطلب لیا جا سکتا ہے تو ہم دوسرا مطلب کیوں لیں؟ اور یہ لوگوں نے کیا، وہ جو جھوٹے نبی آئے ہمارے ہاں بھی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو لوگوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام تو اندھوں کو دیکھنے والا کرتے تھے تو آپ بھی کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ اندھے کا مطلب تھا دل کے اندھے، یعنی جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، کہ یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا دل کے اندھے استعمال ہوتے تھے، وہ بھی دل کے اندھے تھے۔ تو اس طرح اگر بھٹائی کے طور پر کوئی انسان اپنی مرضی کا ترجمہ کسی بھی آیت کو پہنانا چاہے تو وہ پہنا سکتا ہے، جس نے قرآن شریف کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کھولا ہے اس کو یہ پرابلم پیش نہیں آئے گی، اس کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ذاتی زندگی اندر بالکل چند آیتیں ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی پرابلم
کریٹ ہوتی ہے سمجھنے میں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر 3 4 5 7 آرا ہوں گی، وہ آپ آرا ہوں گی دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور فرض کریں کہ واقعی پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں مسئلہ سمجھنا بہت مشکل ہے، تو جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس کو اختیار کر لیں. جیسے وہ بدعت کی ڈسکشن ہوئی تھی تو ایک صاحب نے کہا جی میں نے جو دلیلیں پڑھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں جو فقہ حنفی والے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک جگہ کہیں ذکر آیا ہے کہ جی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ الفاظ ہے. تو اب سوال تو یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ اور اس حدیث میں اجتماعی دعا کا تو لفظ ہی نہیں آیا. وہ تو بس ویسے ہی فجر کے یا پتہ نہیں کون سی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس دعا سے مراد کون سی ہے، کیونکہ نماز کے اندر دعا ہونی ہی ہونی ہے. تو وہ جو آپ سلام سے پہلے دعا پڑھتے ہیں ایکچولی وہ نماز کے بعد ہوتی ہے نا، کیونکہ باقی کی نماز مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور آپ دعا پڑھ رہے ہوتے تو غالباً اس سے مراد وہ ہے. بٹ اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد کیا دعا کراتے تھے، وہ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی کرائی ہو کسی کے کہے بغیر خود سے. تو جب ایک بھی مثال نہیں ہے تو اب یہ ایک رائے آ گئی، ایک دوسری آ گئی. اگر کوئی کنفیوز ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مودودی صاحب نے اس کو اجازت دیا کہ کر لو، ڈاکٹر شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے تشدد نہ کر، جس کو وہ رائے سمجھ آ رہی ہے وہ اس میں عمل کر سکتے ہیں. اگر واقعی کنفیوز ہیں، فیصلہ انسان نے اپنا خود کرنا ہے. لیکن ان جنرل جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہوتی بھی ہے اور اگر وہ فروعی مسائل ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اتنی اس طرح امپورٹنس نہیں ہے، لیکن سمجھنا آسان ہے. بٹ جس نے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا ہوگا وہ کسی بھی آیت سے کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. پھر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، پس ہم نے نجات دی اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بے شک یہ لوگ اندھے تھے. ویسے تو پہلے ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ، جو مشہور ہے لوح قرآنی کے حساب کے نام سے حروف مقطعات. اچھا اس میں اس نے مجھے ایک بڑی لمبی چوڑی کتاب بھیجی لکھی ہوئی، بے تحاشا کتابوں کا بھی حوالہ دیا، کئی ان کے حوالے ہیں. اس میں وہ جو موقف اختیار کرتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم قرآن پاک کا سورہ نجم میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے کہ آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھا دیں گے اور قرآن کو آپ کو پڑھنا بھی بتا دیں گے، وہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کے متعلق کوئی نہ ہوں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہ دیے گئے ہوں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو جن کو مزدوری سمجھانا بتایا ہو، اور یہ علم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی مطلب نا جی اگر ان آیات کو دیکھیں اگر ہم تو اس کے حساب سے کہ مطلب نا ایک ایسی آیات اتاری جن کا مطلب بھی کوئی نہیں بنتا نہ بتایا ہو. ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم زیادہ نہیں، تھوڑا سا بتا دیں پلیز. دیکھیں جی اس کے اوپر نا ایک ہم نے ڈسکشن کی تھی جب پہلی دفعہ حروف مقطعات آئے تھے سورہ بقرہ کے بعد. وہ میں نے نا حروف مقطعات کے نام سے نا وہ ایک کلپ تقریباً 8-9 منٹ کا ہے شاید، وہ آپ اگر میرے چینل پہ جا کے ڈس جوائنٹڈ ورڈ یا حروف مقطعات لکھ کے سرچ کریں گے وہ مل بھی جائے گا. اپیرنٹلی دو چیزیں ہیں آپ نے کی. ایک تو آپ نے لوح قرآنی کی بات کی نا، دیکھیں لوح قرآنی سے تو یہ پھر بھی اس کو ثبوت نہیں نکلتا کہ آپ لوح قرآنی سجا کے اور اس سے جو ہے وہ کوئی سٹوری ایسوسیٹ کریں، کیونکہ وہ تو نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ کہیں قرآن میں ہے کہ اس طرح یہ حروف اس ترتیب سے لکھ کے دیواروں پہ لٹکا لو، یہ تو کہیں ہے ہی. تو یہ تو چیز ویسے ہی اس کا تو کوئی جس چیز کا ثبوت نہیں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بدعت ہی ہے. جہاں تک ویسے کہ ان کا مطلب کیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے قرآن میں کہا تو اللہ نے اپنے رسول کو مطلب بتا دیے، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بتا دیے ہوں گے. حضور کو جو چیزوں کے مطلب بتائے گئے وہ حضور نے ساری چیزیں جو علم اللہ کی طرف سے دیا سارا تو ہمیں نہیں دیا نا، ہمیں تو وہ علم دیا گیا جو ہمارے لیے ضروری تھا. بٹ جو میں نے اپنی اس کے اندر ڈسکشن کی ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی کی ریسرچ ہے، اور اس سے پہلے بھی کسی زمانے میں کچھ تھوڑی بہت ہوئی تھی، بٹ امام حمید الدین فراہی نے اس پہ زیادہ ریسرچ کی ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اصل میں صورتوں کے نام ہیں. اور اس کی مثال انہوں نے مثلا یہ دی ہے کہ نون
ہے اس سے ایک सूरत शुरू होती है और नून जो शुरू होती है उसके अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और कुरान शरीफ के अंदर ही सूरह अंबिया के अंदर एक लफ्ज़ आता है ज़ुन्नून, नून वाला। उसका सब तर्जुमा करते हैं मछली वाला, यानी नून का मतलब मछली है। नून का मतलब मछली है और एक सूरत का नाम भी है। इसी तरह वो तमाम सूरतें जो तोए से शुरू होती हैं, उन सब सूरतों के अंदर साँप का ज़िक्र आता है और पुराने ज़माने में इब्रानी में और कुरानी अरबी में या सिरियानी में ये कोई इस तरह करके तोय लिखा जाता था जिसकी शक्ल साँप जैसी होती थी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये सूरतों के नाम हैं। तो अलिफ से जो सूरतें शुरू होती हैं उनमें ज़रा तौहीद का टॉपिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अलिफ का ये जो मतलब है वो बैल या गाय भी होता है और जो अगर आप देखेंगे इसको जो वर्ड ए है, जो अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है, तो एक्चुअली अगर ए को आप यूँ करें, तो ये एक गाय का सर बनता है और पुरानी ज़बानों में अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखेंगे तो जो अल्फ़ा है उसका एक्चुअली मतलब ऑक्स होता था। तो ये अपेरेंटली महसूस ऐसा होता है कि सूरतों के नाम है। तो अगर ये सूरतों के नाम हैं, तो अब मसला हल हो जाता है क्योंकि सूरतों के नामों का कोई मतलब होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको पता है कि ये शहर लाहौर है, अब लाहौर का मतलब क्या है? पता लग जाए तो चलो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल सैटिस्फैक्शन हो जाती है, नहीं भी पता लगता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। असल चीज़ क्या है कि इस जगह का नाम लाहौर है। दैट इज़ व्हाट इज़ अब नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह था, अब नूह का मतलब क्या है? पता लग जाए तो ठीक है, नहीं भी लगता तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैसेज तो कंप्लीट है, तो इसलिए अगर हम यूँ समझ लें तो मौलाना अमीन हसन इस्लामी ने जहाँ पे भी तर्जुमा किया, जब अलिफ लाम मीम का तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं ये अलिफ लाम मीम है। यानी वो कहते हैं सूरह बकरा का एक नाम अलिफ लाम मीम है। जैसे बाकी मुसलमान भी मानते हैं, एक सूरह को वो सूरह साद कहते हैं, एक सूरह को सूरह नून क़ाफ कहते हैं। तो नून को तो ख़ैर कलम कहते हैं, बट नून का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। तो बेसिकली ये अपेरेंटली इसका ये मतलब है। और वैसे वो अगर आप वो सर्च करेंगे तो उसमें मैं सारी वो एग्ज़ाम्पल देखी और क्लियर वो ग्राफ़िक्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया है, वो आपको इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगी। ये एग्ज़ैक्टली उस सूरत का नाम वीडियो का नाम है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।